नाज़रीन, गजा के हवाले से बड़ी डेवलपमेंट्स इस वक्त हो रही हैं और टर्की ने एक अहम तरीन मुलाकात जो है वो बुला ली है। तमाम जो इस्लामी दुनिया के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनको हंगामी तौर पर जो है वो टर्की बुला लिया गया है और उनकी अहम तरीन मुलाकात जो है वो गजा के हवाले से, जो इसराइल के हमले हो रहे हैं उस हवाले से होने जा रही है, क्योंकि सूरत हाल नाज़रीन इस तरह से चल नहीं सकती है। एक बहुत बड़ा बिट्रेल, डिसेप्शन फलस्तीनियों के साथ हुई है और देखिए 2 साल हो गए हैं और उसके बाद फिर एक सीज फायर हुआ है और फलस्तीनियों को गारंटीज दी गई हैं और फिर यहां से एक बार फिर सूरत हाल को उसी फुल स्केल बमबारी की तरफ अलाउ कर देना, यह तो बहुत ही बड़ी खौफनाक चीज है और बहुत बड़ा डिसेप्शन भी है। तो यह तो फिर बाकी मुल्कों की क्या वर्थ क्या है? मतलब आप दुनिया में किसी को इतना बेलगाम छोड़ रहे हैं तो पीछे दुनिया में बच क्या जाता है? मतलब बस अब यही करते रहे कि सीफर हो, 10वें दिन फिर इजराइल जब वो हमला कर दे तो दुनिया को किधर लेकर जाना है और रीजन को जब वो किधर लेकर जाना है। और हमास फिर कह रही कि हम अटैक करेंगे। तो एक बड़ी डेवलपमेंट इस हवाले से। और लेबनान की जो जंग है वो बिल्कुल एक दहाने पर खड़ी है। किसी भी वक्त अगर जवाब में हिजबुल्लाह ने लॉन्च कर दिया और साथ ही अगर लेबनीज आर्मी ने कोई हमला कर दिया इजरायली फौज के ऊपर तो कुछ भी हो सकता है और इजराइल जो है वो फुल स्केल अटैक लेबनान पर किसी भी वक्त लॉन्च कर सकता है। तो वो जंग भी बिल्कुल आप कह लें कि एट एनी मोमेंट खड़ी हुई है। इस वक्त वेनेजुएला से बहुत बड़ी खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं। लैटिन अमेरिका, देखिए एक डॉक्ट्राइन है अमेरिका की और 200 साल से उन्होंने ये जो पूरा रीजन है उस पर अपनी हेजेमनी रखी हुई है। तो अब वो पूरे रीजन के ऊपर ये जंग जो है वो दोबारा से होने जा रही है। ट्रम्प जो है वो एशिया के टूर से वापस पहुंच गए हैं ज़ाहिर है और अब वहां पर ये ऑर्डर कर दिया गया है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, अप्रूवल दे दिया गया है वेनेजुएला पर हमला करने के लिए। एशिया के दौरे का इंतजार किया जा रहा था तो एशिया के दौरे से वापस आ गए हैं, अप्रूवल दे दिया गया है वेनेजुएला पर हमला करने के लिए और एट एनी मोमेंट, अब के बाद एट एनी मोमेंट रिपोर्टेडली हमला वेनेजुएला पर जब वो हो सकता है। तो ये मुल्क बड़ी तारीख है, इनकी बड़ी हिस्ट्री है। तो अब इनके ऊपर एक बार फिर जब हमला होने जा रहा है और इसका नतीजा क्या निकलेगा और मामलात किस तरफ जाएंगे, ये इन मुल्कों की जो तकदीर है और वर्ल्ड ऑर्डर की जो लड़ाई है तो वो दांव पर लेंगे। और चाइना और रशिया वो किस तरह से इस पर स्टांस लेंगे। उधर ज़ेलेंस्की ने अनाउंस किया है कि बहुत जल्द, वेरी सून, रशिया के अंदर हम लॉन्ग रेंज मिसाइलों के साथ हमला करने जा रहे हैं। ये ज़ेलेंस्की ने जब अनाउंस किया है। एक कमेडियन, ये कमेडियन था और इसको CIA ऑपरेशन के जरिए जब लाया गया और इसने यूक्रेन जब तबाह करवा लिया है और ये रशिया से लड़ रहा है। मतलब रशिया जिसके पास दुनिया के सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उससे ज्यादा कि ज़ेलेंस्की समझता है कि वो जीत जाएगा। तो यूक्रेन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है और अब देखें पोप अब सबसे बड़ी वो शख्सियत है। पोप ने ज़ेलेंस्की को आज से कई महीने कबल कहा कि तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम जब सीज फायर कर लो और जितना यूक्रेन बच गया उसको बचा लो। बरतानिया का आर्मी चीफ, उसने एक हफ्ता कबल और 10 दिन कबल जब वो बयान दिया कि यूक्रेन कभी भी रशिया से जीत नहीं सकता, तो फिर ये क्या जंग है? ठीक है ना। तो यूक्रेन जो है वो बैटलफील्ड बना हुआ है और वो तबाह हो रहा है। वहां पर उनके इतने लोग जो है वो मारे जा रहे हैं और बाकी जो है वो यूरोप की तरफ इमिग्रेशन कर रहे हैं। तो एक अननेसेसरी वॉर और उस इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, ये इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है जो एक अननेसेसरी वॉर, जिसको ना ही लोग चाहते हैं, जो ना ही उन मुल्कों की इकोनॉमी के लिए अच्छा है, जो किसी हवाले से कोई बेहतरी नहीं ला सकती है, जिसके नतीजे में कोई अमन नहीं होने जा रहा है, जिसका नतीजा सिर्फ एक आलमी जंग निकल सकती है और लोग बिल्कुल उस जंग के हक में नहीं है और उनको जो है वो बहुत ज्यादा वो डैमेज कर रही है वो वॉर। तो ये जो इंटरनेशनल इलीट है, ये जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट है, वो सिर्फ इस जंग को आगे बढ़ा रही है। अमेरिकन डीप स्टेट, यूरोपियन डीप स्टेट, वो सिर्फ इसको आगे बढ़ा रही है, लेकिन उसका नतीजा दुनिया के लिए बहुत खौफनाक निकल सकता है और यूक्रेन के लिए तो निकल ही रहा। अब अगर हम गजा के हवाले से बात करें तो देखिए कतर और मिस्र जो है वो इससे पहले गारंटर थे और इसमें मीडिएटर का किरदार अदा कर रहे थे। अब जो है वो टर्की आया है। अच्छा, टर्की इसमें गारंटर बना है। तो कतर जबरदस्त मुल्क है लेकिन छोटा मुल्क है और कोई मिलिट्री पावर नहीं है। मिस्र बड़ा मुल्क है, बड़ी फौज है, लेकिन इकोनॉमी बहुत डैमेज है और लड़ने की वो विल नहीं है और वो मामलात नहीं है। दो टोक अंदाज में बात नहीं कर सकते। लेकिन जो टर्की है, टर्की का मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। एक उनकी हिस्ट्री, फिर ये जो है ये एक वॉरियर जो वो समझे जाते हैं और हैं, और हिस्ट्री और उनकी अप्रोच और इस वक्त उनकी मिलिट्री, इस वक्त उनकी पावर
اور پھر دیکھیے یروشلم کے ساتھ ان کا ایک واسطہ ہے, ٹھیک ہے, یروشلم کے ساتھ ان کا ایک واسطہ ہے. تو ٹرکی کا اس میں آنا, اس پر اسرائیل پہلے بھی پریشان تھا اور اس کے اثرات بھی اب نظر آ رہے ہیں. ٹرکی اب بالکل فرنٹ فٹ کے اوپر ہے, نہ قطر اس طرح سے بات کر سکتا ہے, نہ مصر جو وہ کر سکتا ہے. تو اب ٹرکی پہلی بار یہ اس طرح سے ہو رہا ہے. تو ٹرکی ہے, حماس نے ٹرکی کو کہا ہے کہ یہ حملے ہو رہے ہیں تو ہم جب اس میں رسپونڈ کریں گے, تو آپ نے جو کرنا ہے ذرا جلدی کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں. تو جناب علی اب اس پہ قطر, ٹرکی اور مصر یہ امریکہ سے بات کر رہے ہیں. لیکن ٹرکی مطلب دیکھیں زبان دیا نا, فلسطینیوں کو زبان دی ہے, تو بہت بڑا بٹریل ہوگا اور اس کا نتیجہ بہت خوفناک نکلے گا کہ بھئی آپ نے کون سی زبان دی تھی, انہوں نے قیدی چھوڑے, آپ نے الٹا ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. یہ کون سی زبان ہے؟ اور دوسرا, اس ریجن کو کدھر لے کر جانا ہے کہ ایک اینٹی جو کسی سے سنبھالی نہیں جا رہی ہے, ایک نتنیاہو جو ہے وہ کسی سے سنبھالا نہیں جا رہا. مطلب اب کیا فلسطینیوں کو ساروں کو مار دینا ہے, یہ مطلب یہ بس ہوتا رہے گا؟ تو یہ نہیں چل سکتا. تو تمام اسلامی دنیا کے فورن منسٹر جو وہ اگلے 48 گھنٹوں کے اندر جو وہ ٹرکی پہنچ رہے ہیں. اگلے 48 گھنٹوں کے اندر ہنگامی میٹنگ جو وہ بلا لی گئی ہے, اور اس میں صرف غزہ ڈسکس ہوگا, اور اس میں جو اسرائیلی وائلیشنز ہے وہ ڈسکس ہوں گی کہ آگے کرنا کیا. تو یہ کوئی بھی بولڈ سٹیپ بھی لیا جا سکتا ہے. اچھا, اس سے پہلے اس سارے عرصے میں کوئی بھی اجلاس ٹرکی میں نہیں ہوا ہے. وہ سعودی عربیہ میں ہوا ہے, باقی ملکوں میں ہوا ہے, قطر میں ہوا ہے, ٹرکی میں کوئی اجلاس نہیں ہوا ہے. تو ان کے پر بڑی بھاری ذمہ داری ہے. پھر ان کے ساتھ ایک ہسٹری ہے, پھر یروشلم کے ساتھ ایک واسطہ ہے, پھر حماس کے لیے اور فلسطینیوں کے لیے ان کا جو سٹانس ہے. تو کوئی بھی آپ بڑا سٹانس جو ہے, ایک بڑا سٹیپ جو ہے وہ ان کی طرف سے آپ توقع کر سکتے ہیں. فارن منسٹرز آف اسلامک کنٹریز ول میٹ ان استنبول ٹو ڈسکس ا سیز فائر ان غزہ. ٹرکش فارن منسٹر سیز کہ میٹنگ آن غزہ سیز فائر ٹو بی ہیلڈ آن منڈے. اسرائیل از سیکنگ ایکسکیوزز ٹو وائلیٹ غزہ سیز فائر اردگان. اسرائیل جواز تلاش کر رہا ہے غزہ پر حملے کرنے کے لیے, اور یہ ہم الاؤ نہیں کریں گے. تو یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ادھر ہوتیز انتظار کر رہے ہیں, ہوتیز کسی بھی وقت اسرائیل پر حملہ جو ہے وہ لانچ کر سکتے ہیں. اور دیکھیں اسرائیل کی سینس لیس بامبنگ ہے, ایک آپ کہہ لیں کہ بدمست ہاتھی کی طرح ایک سینس لیس بامبنگ ہے. اسٹریٹجک ڈیفیٹ اس کو ہو چکی ہے, اور یہ ہیجمنی اور اس کے چکر میں جو ہے وہ مارا پھر رہا ہے, لیکن نہ اس کو ہیجمنی حاصل ہو رہی ہے, اور نہ ہی اپنی اس اسٹریٹجک ڈیفیٹ کو اسٹریٹجک وکٹری کے اندر یہ تبدیل کر پا رہا ہے. باوجود اس کے کہ ریجن نے جو خاموشی اختیار کیے رکھی, جو بالکل اپنی آنکھیں اور کان بند کر لی, اس سب کے باوجود اسرائیل کچھ حاصل نہیں کر سکا ہے. تو یہ چل نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. فلسطینیوں کے ساتھ ڈسیپشنز, بار بٹریل, ٹھیک ہے نا. اور دیکھیں حماس موجود ہے, اسرائیل کہ اگر وہ اوپر حملہ کر دیں گے تو وہ لمبا عرصہ لڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو پھر لڑتا رہے اسرائیل, پھر وہی دنیا میں مظاہرے, صورتحال پھر وہیں کھڑی ہوگی, اور پھر امریکہ کے اندر جو آلریڈی ایک تحریک ہے وہ مزید آگے بڑھے گی. تو اس اینٹی کے لیے ہر طرف تباہی ہے. تو ایک افریقہ کا آئیلینڈ کنٹری ہے جس کا نام ہے کومورس جو ہے, اس نے ساؤتھ افریقہ کا جو جینوسائیڈ کا کیس ہے اسرائیل کے خلاف, اس کو جوائن کر لیا. تو دیکھیے یہ وہ چیزیں ہیں کہ اسرائیل پرماننٹ سیز فائر نہیں کرتا کہ یہ چیزیں اور تیز ہوں گی, لیکن یہ چیزیں پھر بھی نہیں رک رہی ہیں. تو یہ جس بھی راستے پر جائے گا اس کا انجام اس کا انتظار کر رہا ہے. زمینی نظام بھی اس کو آ لیں گے, اور سب سے بڑھ کر جو آسمانی نظام ہے وہ اس کو اپنی لپیٹ میں لے گا. برطانیہ میں دیکھیے کیا ہو رہا ہے. دیکھیے یہ ایک ایفرٹ تھی کہ جو ویسٹرن گورنمنٹ جس پریشر میں ہے اس کو ڈیفیوز کیا جائے, لیکن یہ نہیں چل سکتا کہ اسرائیل یہاں پر دھوکے سے جینوسائیڈ کرتا رہے اور دنیا خاموش بیٹھے. دنیا بالکل نظریں لگا کر بیٹھی ہوئی ہے. ویسٹرن گورنمنٹس کتنی دیر یہ سارا کچھ کریں گی. برطانیہ کے جو ایم پیز ہیں انہوں نے اناؤنس کیا ہے, پارلیمنٹ کے اندر ایک ویسٹ منسٹر گروپ نام دیا ہے جس میں بہت سارے پارلیمنٹیرینز ہیں, اور یہ کام کرے گا اسرائیل پر سینکشنز لگانے کے لیے. تو ویسٹ کی جو یوتھ ہے ان کے پارلیمنٹ کے اندر اب بہت سارے اس طرح آوازیں اٹھ رہی ہیں, ٹھیک ہے نا. تو ویسٹ منسٹر گروپ برطانوی پارلیمنٹ میں بنایا گیا ہے جو اسرائیل پر سینکشنز لگانے کے لیے تحریک کو آگے بڑھائے گا. اچھا, تو یہ بات ہو گئی. اب دیکھیے کہ جرمن چانسلر کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے فلسطینی ریزسٹنس نے, کیونکہ انہوں نے بیان دیا اسرائیل کے حق میں اور کہا کہ اسرائیل جب وہ سیلف ڈیفense کر رہا تھا. یہ جرمن چانسلر نے جب بیان دیا ہے, اور وہاں جرمنی کے اندر جتنے سروے سامنے آ رہے ہیں سارے فلسطین کے حق کے اندر ہیں. اور یہ صاحب جو جیت کر آئے ہیں, جو پچھلے جرمن چانسلر ہیں, ان کو عوام نے اس لیے نکالا کہ وہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہے تھے. تو ان کو بھی
اینٹی اسرائیل ووٹ پڑا ہے. یہ الگ بات ہے کہ جیسے امریکہ میں ٹرمپ آ گیا تو وہ زیادہ پرو اسرائیل ہے, تو یہ زیادہ پرو اسرائیل, یہ الگ بات ہے. تو اب اگلی بار الیکشن میں یہ کیا بیانیہ جب لے کر جائیں گے؟ ایک طرف یہ یوکرین جنگ کے سب سے بڑے حامی, ایک طرف یہ اسرائیل کی اس کے سب سے بڑے حامی. تو دیکھیے ایک بار یہ دھوکہ دے سکتے ہیں نا, بار بار تو نہیں دے سکتے. تو برطانیہ میں بھی یہی ہوا ہے. برطانیہ میں جو پچھلے پرائم منسٹر تھے ان کے خلاف موجودہ پرائم منسٹر کو اس لیے ووٹ پڑا, ظاہر باقی ڈائمینشنز بھی ہیں, لیکن ون آف دا ویری سالڈ جو ڈائمینشن ہے وہ یہ ہے کہ ان کو اینٹی اسرائیل ووٹ پڑا ہے, پرو پیلسٹائن ووٹ ان کو پڑا ہے. تو آ کر یہ بھی پرو اسرائیل ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن کب تک؟ جب اگلا الیکشن آئے گا پھر کیا ہوگا. حماس سلیمز جرمن چانسلر مرز فار اسرائیل کامنٹس. انہوں نے کہا کہ یہ جسٹیفائی کرنے کی کوشش ہے کہ جو 2 سال جینوسائیڈ ہوئی ہے اور 2 سال تک جرمنی جو ہے وہ مکمل ملٹری اور پولیٹیکل سپورٹ جو ہے اس نے جاری رکھی ہے, اور ڈسپائٹ دا گلوبل کنسنسس کہ یہ ساری ایک جینوسائیڈ تھی, ان کی ایک اوپن اینڈڈ سپورٹ جو ہے وہ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اسٹاپ اٹیمپٹ ٹو جسٹیفائی دا جینوسائیڈل کرائمس کمیٹڈ اینڈ جوائن دا گلوبل کمیونٹی ٹو کنڈیم اسرائیلز کرائم. یہ جرمن چانسلر کو انہوں نے جب وہ پیغام جاری کیا ہے. تو جرمنی یہ کہتا ہے کہ ہم اس گلٹ میں ہیں کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا ورلڈ وار 2 میں, تو اس لیے ہم ان کی انکنڈیشنل سپورٹ کرتے ہیں, اور $95 بلین کیش بھی ان کو دے چکے ہیں باقی امارات سے ہٹ کر. تو جو فلسطینیوں کے ساتھ جرمنی نے کیا ہے, اب اگلی سینچری فلسطینیوں کے گلٹ میں رہے گا جرمنی. تو یہ کیا انہوں نے, ایک گریٹ نیشن, لیکن ان کے گورنمنٹ نے کیا کیا؟ تو ایک اس کے گلٹ میں فلسطینیوں کی جینوسائیڈ کریں گے, یہ ویسے کیا ہے؟ تو اس لیے جرمنی کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ گورنمنٹس نے کیا ہے جو بھی کیا ہے. اب آپ دیکھیے وہاں پر جو ایک مکمل اسرائیلی لابی کا زائنسٹ جو شکنجہ ہے وہ کیسے چیلنج ہو رہا ہے. نیدرلینڈ کے اندر جو ان کا سب سے بڑا ایسٹ تھا, نیدرلینڈ کا پرائم منسٹر جس کا نام ہے گریٹ ولڈر, بہت برے طریقے سے شکست ہوئی ہے. جیسے G7 میں G5 کو برے طریقے سے شکست ہوئی, G5 جب وہ سارے ریپلیس ہو گئے, اور باقی 2 چونکہ فرانس اور اٹلی میں ابھی الیکشن نہیں ہوئے تو ادھر بھی پتہ چل جائے گا. تو لیکن فرانس ظاہر ہے کہ اسرائیل سے پیچھے ہٹ گیا, تو G7 میں G5 لیڈرشپ فارغ ہو چکی ہے. تو نیدرلینڈ میں بہت بڑا دھچکا اسرائیل کو پہنچا ہے کہ گریٹ وائلڈر جو ہے یہ اسرائیل کا ایسٹ ان دا نیدرلینڈ ہے, ہیز سفرڈ اے میجر ڈیفیٹ. الیکشنز میں بہت بری شکست جب اس کو ہوئی ہے, اور یہ ہر ٹائم جب اسرائیل کے بارے میں بات کرتا رہتا تھا, تو اب عوام نے جناب علی اس کو جب فارغ کر دیا. اب دیکھیے اسرائیل کے اندر ایک اور طوفان کیا اٹھ رہا ہے. یہ سوسائٹی جو جس کے ہاں مورل سٹرکچر جو ہے وہ کولیپس ہو چکا ہے, مورل ویلیوز ان کے ہاں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اب, اور یہ اتنی ایکسٹریم ہو چکی ہے یہ سوسائٹی کہ یہ سسٹین نہیں کر سکتی. اب آپ دیکھیے کہ آپ کو یاد ہے کہ اسرائیلی فوج کی جیل سے ویڈیو آئی تھی, وہ فلسطینی قیدیوں کو ریپ کر رہے ہیں. تو وہ جو ملٹری کی پروسیکیوٹر تھی انہوں نے یہ ویڈیو ریلیز کی تھی. آج ان کو جب وہ فارغ کر دیا اس بات پر کہ تم نے جب وہ ریلیز کیوں کی ہے. تو اس وقت دیکھیے ان ٹوڈیز اسرائیل کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی دیکھیں دنیا کا جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی اکاؤنٹیبلٹی پہ کھڑا ہوتا ہے. آج صورتحال وہاں پر ہے کہ IDF کے بارے میں کوئی بھی بات کرنا, اسرائیلی فوج کے بارے میں کوئی اکاؤنٹیبلٹی کو ڈسکس کرنا, یہ غداری کے زمرے میں آتا ہے. دیر از نو لا, کوئی لا نہیں ہے ان کے لیے, کوئی مورل کوڈ نہیں ہے. تو یہ اس وقت صورتحال جب وہ بن چکی ہے, اور کوئی بھی معاشرہ اس طرح سے چل نہیں سکتا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ کو قواعد, ضوابط اور موریلٹی یہ لے کر چلنی پڑتی ہے, لیکن بہرحال یہ اپنے انجام کو پہنچیں گے. اب بین گور کو دیکھیے, وہ جیلوں میں جا رہا ہے, اور اس نے ایک تازہ ترین جو ویڈیو جاری کی ہے, فلسطینی جو ہیں ان کے ہاتھ پیچھے باندھے ہوئے, آنکھیں ان کی باندھی ہوئی, زمین پر الٹا ان کو لٹایا ہوا ہے, اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے کہ دیکھو ہم ان کو ایسے ٹریٹ کرتے ہیں, اور اب ہم صرف جو بھی آئیں گے ان کو ایگزیکیوٹ کریں گے, اب ان کو جیلوں میں بند نہیں رکھیں گے, ان کو بس مار دیا کریں گے. یہ وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے. تو یہ جو بیان کرتے تھے نا کہ نازیز ان کے ساتھ یہ کرتے رہے, اس سے زیادہ تو یہ کر رہے ہیں. انہوں نے کتنا کیا کتنا نہیں کیا وہ ہسٹری کا حصہ ہے. جو اب امریکنز بڑے بڑے لوگ جب اس کو چیلنج کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوا, انہوں نے ایگزیجریٹ کیا ہوا ہے, لیکن چلو جو بھی ہوا, جتنا یہ بیان کرتے اس سے زیادہ تو یہ خود فلسطینیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. تو نہ ان کا ہمیشہ یہ اقتدار رہنا ہے, نہ ہمیشہ فلسطینیوں نے مظلوم رہنا ہے. آخر یہ پیا گھومے گا تو صحیح, اور پیا گھوم رہا ہے. تو ساتھ لیبنن کی جنگ جو ہے اب, تو وال اسٹریٹ جرنل نے لکھا ہے, یہ اسرائیل کا بیانیہ آگے بڑھانے والا بہت بڑا ادارہ ہے, اس نے لکھا ہے حزب اللہ از ری آرمنگ پٹنگ سیز فائر ایٹ رسک.
اچھا حزب اللہ ہے جو سیز فائر کو ایٹ رسک ڈال رہی ہے. اچھا جی بہرحال لیکن خبر یہ کیا دے رہا ہے, راکٹس, میزلز, آرٹلری, یہ سارا جناب ان کے پاس ہے, وہ اس کو مزید ریبلڈ کر رہے ہیں. اور اسرائیلی اور عرب انٹیلیجنس کے مطابق یہ سارا کچھ ہے. ایک نئی جنگ اس وقت جب ہو سکتی ہے. حزب اللہ اپنے ویپنز مینوفیکچر کر رہی ہے اور شام سے مزید ویپنز جب وہ آ رہے ہیں, تو ایک جنگ جو ہے وہ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو عربز اینڈ اسرائیلی انٹیلیجنس. یہ وال اسٹریٹ جرنل لکھ رہا ہے. تو یہ معاملہ یہاں پر ہے, کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. کسی بھی وقت اسرائیل جو ہے وہ فل سکیل بامبنگ لانچ کر سکتا ہے, اور ایران کی جنگ درمیان میں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیے گا. تو لیبنان میں کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ اسرائیل فل سکیل بامبنگ لانچ کر دے. کسی بھی وقت یہ ہو سکتا ہے کہ لیبنیز آرمی کی چھوٹی موٹی جھڑپ اور وہ معاملہ آگے بڑھ جائے. کسی بھی وقت ہو سکتا ہے کہ حزب اللہ اٹیک جو وہ جوابی حملہ جو وہ شروع کرے. اب جناب علی وینزویلا سے بہت بڑی خبر ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں. وینزویلا سے خبر یہ ہے کہ ٹرمپ واپس چونکہ پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اپروول دے دیا. وینزویلا پر حملوں کا اپروول دے دیا گیا ہے. بہت ہی ڈینجرس خبر ہے. امریکی میڈیا کو ہم کوٹ کر رہے ہیں, یو ایس آفیشلز کو کوٹ کر رہے ہیں. جوائنٹ چیف نے آپشنز دیے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہ کون کون سے ٹارگٹس ہیں جو ان کو ہم انیشلی جہاں سے سٹارٹ کر سکتے ہیں. اینڈ یو ایس اے ہیز میڈ دا ڈیسیژن ٹو اسٹرائک ملٹری ٹارگٹس ان سائڈ وینزویلا اینڈ دا اسٹرائکس کوڈ اسٹارٹ ایٹ اینی مومنٹ. یعنی ملٹری ٹارگٹس, ان کی بیسز, یہ سارا بھی ہٹ کیا جائے گا اور کسی بھی وقت ہو سکتا ہے اکارڈنگ ٹو دا امریکن میڈیا رپورٹس. سو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے وہ اپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ایکسپلور کر رہے ہیں لانچنگ اسٹرائکس ان سائڈ وینزویلا. یہ امریکن میڈیا اور الجزیرہ رپورٹ کر رہا ہے, یو ایس آفیشلز. اور جو سینٹ کی آرمڈ سروس کمیٹی ہے, سینٹ کی بڑی پاورفل اور جنگوں کو سارا اپروو کرتی ہے یہ آرمڈ سروس کمیٹی, اس نے کہا ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ٹو بگین گراؤنڈ اسٹرائکس ان وینزویلا. ٹرمپ گرین لائٹ اسٹرائکس ان وینزویلا, مڈوروز کلاک از ٹکنگ اینڈ دا اسکائی از کراؤڈڈ. ٹرمپ نے آرڈر کر دیا ہے ڈسٹرائرز کو, F-35 کو, ڈرونز کو اور ایئر کرافٹ کیریئر کو کہ وہ اٹیک کریں. یہ خبر آ رہی ہے. تو یہ اب ایک اتنا بڑا فرنٹ کھلنے جا رہا ہے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اس کو طے کرنا اور اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. ایک بہت بڑا سونامی دنیا کی طرف بڑھ رہا ہے, اور یہ صرف وینزویلا کی جنگ نہیں ہوگی, اس میں کولمبیا بھی ہوگا, اس میں پیناما بھی ہوگا, اس میں کیوبا بھی ہوگا, یہ سب کے سب ہوں گے. تو بہرحال دیکھتے ہیں یہاں پر کیا ہوتا ہے. لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جنگ ناگزیر ہے, یعنی پریزیڈنٹ مڈورو کو انہوں نے ریپلیس کرنا ہے, چاہے فل سکیل انویژن کرنی پڑے, وہ لاسٹ سٹیپ ہے, اس سے پہلے حملے یا جو بھی. لیکن سوال پھر وہ ہے کہ جب یہ پہلا اٹیک کریں گے تو آگے سے وینزویلا کیا کرے گا؟ کیا وہ ان کے وارشپس کے اوپر اٹیک کرے گا؟ تو یہ وہ دائرہ ہے جس کے اندر کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. یعنی یہ اٹیک کریں گے تو آگے سے وینزویلا کیا کرے گا؟ اگر آگے سے وینزویلا اٹیک نہیں کرتا تو پھر امریکہ اور زیادہ کرے گا, اور اگر یہ کریں گے تو کہاں کریں گے؟ تو یہ وہ دائرہ ہے جو بہت ہی خطرناک ہے, جس سے کچھ بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, رسک بہت زیادہ ہے. اب جناب علی زیلنسکی صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ان دا نیئر فیوچر دیر ول بی لانگ رینج اسٹرائکس آن رشیا, دا ٹارگیٹ ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ. یہ ایک پورا مسخرہ ہے. خود ٹرمپ نے اس کو کہا کہ تم عالمی جنگ کے لیے, عالمی جنگ کی طرف دنیا کو دھکیل رہے ہو. کہتا ہے ٹارگیٹس ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لیے اور رشیا میں لانگ رینج ہم حملے کرنے جا رہے ہیں, اندازہ کر لیں. اب جناب علی یوکرین کے پاس پیسہ ختم ہونے جا رہا ہے تو پیسہ دینا ہے. اچھا اب سوال یہ کہ کون دے گا؟ وہ رشیا کے اگر ایسٹ استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنے پیسے دینے ہیں, دونوں میں مسئلہ ہے. وائے اپنے پیسے دیتے ہیں تو اکانومی مزید ڈیمیج ہوگی, حکومتیں گر جائیں گی. اگر رشیا کے دیتے ہیں تو دیکھیے یہ جنگ ایک دن ختم تو ہونی ہے, تو جو ہی جنگ ختم ہوگی تو رشیا اپنا پیسہ واپس لینے آئے گا, جو کہ لیگلی یہ باؤنڈ ہے واپس کرنے کے. تو وہ پیسہ کون واپس کرے گا؟ یورپین ٹیکس پیئرز واپس کریں گے. یورپین ٹیکس پیئرز جب واپس کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی بوجھ جو ان کے اوپر پڑے گا $300 بلین, کیسے واپس کریں گے مجھے بتائیے. تو وہ تو پھر پریشر جب وہ پڑے گا نا, اکانومی ڈیمیج ہوگی, آپ پروگرام سوشل پروگرام سے پیسہ نکال کر ادھر دیں گے. تو رشیا نے پیسہ تو واپس لینا ہے. رشیا کا پیسہ یہ نہیں کھا پی سکتے ہیں, یہ نہیں ہو سکتا ہے. تو رشیا واپس آئے گا اور اپنا پیسہ لے گا. تو یورپین ٹیکس پیئر کو یہ پیسہ دینا پڑے گا. تو پھر یہ حکومتیں یعنی ٹیکس بڑھائیں گی نا, تو پھر یورپ میں کتنے مزید مسئلے کھڑے ہوں گے. تو یہ ایک ایسی وار ہے جو دو طرفہ یورپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. سینکشن لگاتے ہیں تو بھی نقصان یورپ کا ہے, جنگ کو بڑھاتے ہیں تو بھی نقصان جو ہے یورپ کا ہے, اپنے پیسے دیتے ہیں تو بھی یورپ
رشیا کے دیتے ہیں تو بھی یورپ کا نقصان ہے، امریکہ اس میں سائیڈ لائن ہو چکا ہے۔ یہ جناب اس وقت کی تازہ ترین ڈیولپمنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیا ہم نے۔ رائے سے آگاہ کریں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔